गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के सेगमेंट में हम ख़ास तौर पे आज एक मायानाज़ शख्सियत को खुसूसी हमने इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। जी हाँ, जूनागढ़ के तनाज़े पर आज जो हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इस मौजू पर हम बात करेंगे इसकी तारीख़, इसके बुज़ुर्गों की जिद्दोजहद और हुकूमती इक़दामात और अभी इसका करंट स्टेटस रियासत जूनागढ़ का क्या है। हिस्ट्री में जाएंगे, हम इनसे जानेंगे और इनसे सीखने की भी कोशिश करेंगे कि इनके बुज़ुर्गों ने, इनके बाप दादा ने इनको विरासत में क्या दिया है, इनको क्या सिखाया है, क्या वाक़यात हैं, क्या खूबसूरत यादें हैं रियासत जूनागढ़ से जुड़े हुई। तो इसीलिए आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाब ऑफ जूनागढ़, जनाब नवाब अली मुर्तज़ा खानची साहब हमारे मॉर्निंग शो में, हमारे मॉर्निंग शो की ज़ीनत बने हुए हैं। आप अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको आदाब, वेलकम, खुश आमदीद। आज आप हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। तो नवाब साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जूनागढ़ के बारे में, जो कि हमने किताबों में पढ़ा है, हमने मूवीज़ में देखा है और हमने टीवी चैनल्स पे ज़ाहिर है इसके बारे में, तो ये आप आज हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस, अपनी यादें जो आपने अपने बड़ों से सुना, जो सीखा। ये जो जूनागढ़ का तनाज़ा था, ये दरअसल है क्या? जी देखें, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले जूनागढ़ की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, वो बताता चलूँ कि बर-ए-सगीर में जो है, जहाँ 562 रियासतें थीं तक़सीम हिंद से पहले, तो जूनागढ़ उसमें दूसरे नंबर पे सबसे अमीर तरीन और 7th मतलब सबसे बड़ी रियासत थी जी। और ये है कि अगर आप जोग्राफ़ी देखें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ 3,500 स्क्वायर माइल्स के ऊपर मुश्तमिल थी आफ्टर हैदराबाद दक्कन। और ये है कि उसके अंदर 100 माइल्स का बहर अरब का समंदर लगा करता था। और 1735 के अंदर 1735 में ये रियासत वजूद के अंदर आई। और अगर आप देखें तो जूनागढ़ बेसिकली एक खुशहाल और सबसे बड़ी, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर हैदराबाद दक्कन, इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। इट वाज अ प्रीमियम वेलफेयर स्टेट, जहाँ पे 21 तोपों की सलामी भी दिया होया करती थी। अच्छा, जब आप एंटर हुए स्टूडियो में, जब मैंने आपको देखा, आपका जो स्टाइल था, आपके जो बोलने का अंदाज़ है, ज़ाहिर है वो आपको विरासत में ये सब मिला है। ख़ास तौर पे ये जो पगड़ी आपने अपने सर पर सजा रखी है, तो आपके जो दादा परदादा, दादा को तो आपने देखा होगा, या आपके वालिद मोहतरम, तो उनका गेटअप कैसा होता था, या रहन सहन क्या, आप किस तरह से डिफरेंट है, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी देखिए, ये हमारा जो है ट्रेडिशनल एक जूनागढ़ का, क्योंकि इट वाज लोकेटेड इन गुजरात, तो बड़ा कलरफुल आप कह सकते हैं कि वहाँ का कल्चर है। इट्स सिमिलर टू राजस्थान। और ये है कि बड़ा ब्राइट कल्चर था हम लोग का, जिसको मतलब राजस्थानी कल्चर और सिमिलर टू, मतलब उसकी जैसा मिलता जुलता जो है वो कल्चर था हमारा गुजरात का। सही। और आप वहाँ के कॉस्ट्यूम्स और पगड़ियाँ वगैरह देखें तो दे आर वेरी कलरफुल। और हम जो है शुरू से, जब से रियासत चली आ रही है, तो हमारा जो है ये आप कह सकते हैं हमारी सखाफत है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं और आगे जो है लेके चल रहे हैं हमारे ट्रेडिशन को, जिसमें हम डूबे हुए हैं आप कह सकते हैं। इतनी बड़ी रियासत के आप चश्मो चिराग हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, जहाँ पर ज़ाहिर है वहाँ पर इतने बड़े बड़े मसाइल भी होते हैं, इतने बड़े बड़े मैटर्स, फैमिली मैटर्स भी होते हैं। तो आपको विरासत में आपके बड़े क्या देखे गए हैं? जी मैं ये कहूँगा कि जूनागढ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में हमारी कम्युनिटी से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेट करके आए, जो कि दे आर लोकेटेड इन कराची। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ साथ जूनागढ़ का इशू है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्टिल पेंडिंग है। तो हम उसी पे अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान के अंदर रियासत जूनागढ़ की हैसियत थी क्या? बेसिकली ये जो नवाब का इंतज़ामी और सियासी किरदार होता है, ये क्या हुआ करता था उस ज़माने में? आपके बड़ों ने आपको क्या बताया? जी देखिए, नवाब तो हिंदुस्तान तो बाद में वो हुआ, उससे पहले
جو ہے کیا نام ہے ریاست کا جو سسٹم تھا وہ پورا انگریزوں کے زمانے سے اٹ واز لائک سورن آف دا اسٹیٹ کا جو ہے وہ خطاب ہوتا تھا نوابوں کو، مطلب صف اول سورٹ کہلاتا تھا. اور آپ ہند اور سندھ کیونکہ اس زمانے میں ایک ہوا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ بابا بٹ شاہ کا جو کلام تھا اس میں بھی نوابوں کا ذکر ہوتا تھا. اینڈ نواب یوز ٹو بی دا سورن آف دا اسٹیٹ. تو یہ ہے کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ریاست کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا جائے. ان کا ریلیشن جو ہے وہ بالکل ایسا ہوتا تھا نوابوں کا جیسے وہ اپنی اولاد کو رکھتے ہیں. اور یہ کہ وہ جتنی بھی فیسلٹیز تھیں ریاست کے اندر تو وہ تمام لوگوں کو فری میسر کیا جاتی تھی، جس میں آپ دیکھیں لنگر چلا کرتے تھے 3 ٹائم کے، کوئی بھوکا نہیں سویا کرتا تھا ریاست میں. اس کے علاوہ میڈیکل دیکھیں آپ، ہاسپٹلز بڑے بڑے بنائے، اور آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے مطلب تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ عوام کو فری میسر کیا جاتی تھی نوابوں کی طرف سے. ٹریڈیشن آپ کی بڑی خوبصورت ہے نا. اور وہ تقسیم اگر بر صغیر کی ہم بات کریں تو اس وقت نواب جتنی بھی آپ کی آبادی تھی، آپ کے بڑے تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ریاست کی جو آبادی تھی اس میں تو ہندو برادری جو ہے وہ زیادہ تھی، اکثریت تھی، تو اکثریت کی. تو پھر آپ نے پاکستان کے ساتھ آنے کا، یہاں آنے کا، آباد ہونے کا کیوں انتخاب کیا تھا؟ اس کی کیا خاص ریزن تھی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایکٹ آف پیرامونسی آیا تو انگریزوں نے جتنے بھی نواب تھے وہاں پہ تو تمام نوابین کو یہ انہوں نے آفر دیا کہ آپ جو ہے ویدر ٹو آپ جو ہے ڈومینز آف پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ ایک آزاد سورن اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب ہمارے دادا حضور کو پتہ چلا کہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بن رہی تھی، تو انہوں نے جوناگڑھ کو پاکستان کے اندر ایکسیڈ کرنے کا فیصلہ کیا. اور ساتھ ساتھ پھر جو بانی قائد تھے وہ ریاست جوناگڑھ میں آیا کرتے تھے، تو وہ ان کے بھی بڑے کلوز ٹرمز تھے ہمارے پردادا حضور کے ساتھ. تو وہ پھر ان کی پالیسیز کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا. اور آپ کے پردادا حضور کا نام؟ لیٹ ہز ہائنس نواب محبت خان جی. زبردست. جی ٹھیک ہے. اور وہ محمد علی جناح کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ شانہ بشانہ تھے؟ جی بالکل بالکل بالکل. اینڈ دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ وہ جوناگڑھ جو ہے آفیشلی پاکستان کا حصہ بنے اینڈ ہی ایکسیڈڈ ٹو پاکستان، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ. جی وہ پھر ایسا ہوا کہ 15 سپٹمبر کو بانی قائد کے ساتھ جو ہے ہمارے پردادا حضور نے آفیشیل ٹریٹی سائن کی اور ایکسیشن ہوا. جوناگڑھ واز آفیشلی ڈکلیئرڈ ایز اے پارٹ آف پاکستان. اینڈ دین 25 اکتوبر کو ہمارے پردادا حضور جو ہیں وہ ریاست جوناگڑھ سے کراچی تشریف فرما ہوئے. اینڈ دین اس کے بعد 9 نومبر کو ہندوستان نے جو ہے وہ پہلے جو ویسل اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں کی، جو ریاست جوناگڑھ کے ارد گرد کی جو اسٹیٹس تھیں ان پہ پہلے ٹیک اوور کیا، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی اسٹیٹس تھیں. چونکہ جوناگڑھ بڑی ایک ریاست تھی تو پہلے تو یہ لوگ ریاستوں کی سرحدوں کے اوپر اپنی فوجیں جمع کرتے رہے، اینڈ وہ اپنے ٹینکس اور پورے مائٹی ملٹری جو فورڈ آرم ڈویژن فورسز ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ پریمیسز کے سائڈوں پہ رہے. And then on the 9th November they entered the premises of جوناگڑھ. اور پھر ان لوگوں نے illegally اور unjustifiably میں کہوں گا جو وینیا کنونشن کا جو انٹرنیشنل لا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ حکومت پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ جوناگڑھ کے مسئلے پر حکومت جو ہے اس کو کیا کام کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں حکومت پاکستان کو؟ جی دیکھیں، بیک ان دا ڈیز ماشاء اللہ حکومت پاکستان کا بہت اچھا ایک رول رہا، بہت اچھے کام ہوئے. پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ ہے اس کے اندر جوناگڑھ کو شو کیا گیا. دیٹس اے ویری پلس پوائنٹ، آئی مسٹ سے دیٹ. اور یہ ہے کہ پروگرامز ہوئے، سیمینارز ہوئے، ویبینارز ہوئے جوناگڑھ کے اوپر. اور
اب میں یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسل سے حکومت پاکستان کو کہ جوناگڑھ کا جو 9 نومبر کا بلیک ڈے ہوتا ہے اس کو یہ لوگ آفیشلی ایک ڈے جیسے کشمیر ڈے ہوتا ہے اور کشمیر ڈے ہونا بھی چاہیے مگر جوناگڑھ کیونکہ کشمیر کے نیچے والا ایشو ہے اینڈ اٹ از اسٹل پینڈنگ ان دا یونائٹڈ نیشنز تو ایک 9 نومبر جو جس پہ غاضبانہ قبضہ ہوا تھا تو وہ ایک آفیشیل ڈے ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جی اینڈ یہ ہے کہ جو سیلیبس تھے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے اس کے اندر 2004 یا 2006 تک جوناگڑھ کے سبجیکٹس پڑھائے جایا کرتے تھے وہ انفارچونیٹلی پھر ہٹا دیے گئے. خود پڑھے. جی ہاں تو وہ میں آپ کے پروگرامز کے توسل سے کہوں گا ان سے اپیل کروں گا کہ وہ سبجیکٹس کو جوناگڑھ کے پاکستان اسٹڈیز میں ڈالا جائے تاکہ جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے جو ہماری یوتھ ہے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو یہ آگاہی ہو کہ جوناگڑھ کی پاکستان کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے. جی ہاں اور ہمارے بچوں کو واقعی یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے عظیم ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے لیے محترم ہیں تو یقیناً اور قابل عزت نہیں آپ سے محبت کا پیار کا رشتہ یہ رہے گا قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. اچھا ادھر سے یہ بھی تنقید کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان اور جوناگڑھ کے درمیان نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی زمینی راستہ ہی نہیں ہے. تو اس تناظر میں پھر کس طرح سے یہ جو الحاق اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں انڈیا تو ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بیسکلی ان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اور انتہا پسندی بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے آل اوور دا گلوب تو بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ بیچ میں سمندری ساحل ہوتا ہے اور فاصلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے کیا نام ہے رول کرتے ہیں. جیسے آپ اسکاٹ لینڈ کو دیکھیں اس کے بیچ میں بھی سمندر لگتا ہے مگر حکمرانی جو ہے وہ برٹشرز کی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ الاسکا کو دیکھیں اس کے بیچ میں بھی سمندر لگتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے ایک جسٹیفائڈ پوائنٹ ہے اس کو وہ کرنے کا کہ جی دیکھیں بیچ میں. اور جوناگڑھ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو کراچی کے عریبین سی سے صرف 200 مائلز کا سمندری ساحل لگتا ہے جو کہ اتنا بڑا سفر بھی نہیں ہے. اٹس لائک میرے خیال سے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے جوناگڑھ کی پریمیسز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جی ہاں تو مطلب آپ کے لیے لیب ایکسکیوز ہے یہ بلا وجہ انہوں نے مطلب وہ ریزن جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. بڑے کیا بتاتے تھے آپ کے ابا حضور کیا بتایا کرتے تھے دادا حضور ظاہر ہے کیا میموریز شیئر کیا کرتے تھے یا پھر آزادی پاکستان کے بعد کبھی جانا ہوا ان کا انڈیا اپنی ریاست میں وہاں پر جا کر کے کس طرح سے ایکسپلور کیا بتاتے تھے وہ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جوناگڑھ کا کیونکہ کیس میں نے جیسے آپ کو بتایا اٹس اسٹل پینڈنگ ان دا یونائٹڈ نیشنز تو وہ تو پھر 47 کے بعد سے ہم اپنی اسٹرگل میں لگ گئے اور مطلب کہنے کا یہ کہ کیس کے اوپر ہماری جو ہے وہ ہم اپنا کیس کو لے کے چل رہے ہیں جوناگڑھ کے ایشو کو جس پہ میری جو 2 جنریشنز ہیں پیچھے کی انہوں نے اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر دی میرے دادا حضور نے اور میرے والد محترم نے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ہز ایکسیلنسی صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب انہوں نے جو ہے کیا نام ہے اس کے اندر ایک جوناگڑھ کے ایشو کو پٹ اپ کرنے میں ہمارے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا اینڈ ہی از دا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف حضرت سلطان باہو اینڈ ہی از دا ٹاپ 10 انفلوئنسرز آف ان دا ورلڈ ان میں اس کا نام آتا ہے ہمارے دیوان صاحب کا. تو وہ بھی اس ایشو کو بہت زیادہ انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی سیمینارز کیے ویبینارز کیے. تو ہم تو اپنی اسٹرگل دیکھیں جاری ہے اور ہم جوناگڑھ تو انشاءاللہ جائیں گے جب اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گا فرام دا یونائٹڈ نیشنز. اچھا نواب صاحب آپ میرڈ ہیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے کتنے آپ بھائی ہیں اپنے بچوں کو آئندہ آنے والی جو آپ کی جنریشن ہے کیا بتاتے ہیں آپ ان کو؟ جی دیکھیں ہم تو جو آپ کے بڑوں نے آپ کو جذبہ دیا ہے جس طرح سے آپ یادیں ساری میموریز اپنی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیا؟ جی میری دیکھیں ایک ایلڈر سسٹر ہے اینڈ شی از میرڈ اور جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں
اور جتنی بھی نوجوان نسل ہے, جتنی بھی یوتھ ہے, ان کو میں یہی اکثر جب میرے پروگرامز ہوتے ہیں, کیونکہ میں کراچی میں بھی اپنی پوری کمیونٹی کی جو یوتھ ہے ان کو لیڈ کر رہا ہوں, تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اور آپ اپنی تاریخ سے جڑے رہیے, اپنی تاریخ کو بھلائیں مت, اس کو بار بار ریوائیو کریں, اور جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان فیوچر کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ میرا میسیج سب تمام ینگسٹرز اور بچوں کو اور سب کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں OIC ہے یا دیگر مسلم ممالک ہیں جو وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جوناگڑھ کا ایشو جو ہے اٹس اے لیگل نیشنل ایز ویل ایز این انٹرنیشنل ایشو, اور پاکستان کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آفٹر کشمیر. تو کشمیر کا نام تو ہم لیتے بھی ہیں اور ہمیں لینا بھی چاہیے, مگر یہ ہے کہ جوناگڑھ پہ میں جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, اس کو اس پہ اپنا دھیان جو ہے وہ لے کر آئیں. ابھی آپ کی جو کمیونٹی ہے رعایا کیلی ان ادر ورڈز کراچی میں, کتنے کیا ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے, کس طرح سے وہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں, کیا لائف سٹائل کس طرح سے, مطلب وہ سارا ظاہر ہے ایک ریاست کے چشم و چراغ ہیں آپ, اور وہ ریاست جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے, جو کیس آج بھی یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ ہے, ظاہر ہے یہ کسی تعارف کی تو محتاج نہیں ہے, تو اپنی ٹریڈیشنز کو کس طرح سے آج بھی آپ زندہ رکھے ہوئے ہیں, کیا رول کے لیے آپ پلے کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ہماری جو جوناگڑھ سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ 2.5 ملین پیپل تو ہمارے پردادا حضور کے لبیک نعرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر اس وقت 47 میں مائگریٹ کر کے آ گئے تھے. اکثریت ان کی جو ہے وہ کراچی کے اندر لوکیٹڈ ہے, باقی آپ دیکھیں آل اوور دا گلوب جوناگڑھی جو ہیں وہ ہمارے آپ کو ملیں گے, امریکہ میں بہت سارے ملیں گے, پاکستان میں پورے آپ کو آل اوور پاکستان ملیں گے, اس میں تمام کمیونٹیز آپ کو ملیں گی, سندھیز ہیں, بلوچ ہیں, پٹھانز ہیں, جی کچھیز ہیں, اور یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کراچی میں جس میں بستے ہیں, جس میں زیادہ تر 60% جو لوگ ہیں وہ بیچارے غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اینڈ 40% جو ہیں وہ دے آر دا ملٹی بلینر ٹائکونز, جو کہ ہمارے دادا پردادا حضور کے پیچھے پورا بزنس لے کر آئے تھے, اور انہوں نے پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کے اندر ایک بہت بڑا رول ادا کیا, جس میں رنگون والاز ہیں اور دادا بھائیز ہیں, اینڈ دے آر مور ملٹی ملینر فیملیز which invested in Pakistan and they became the pioneers of Pakistan. تو وہ الحمدللہ سب ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ان کے جو چھوٹے موٹے دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں, تو وی ٹرائی ٹو سپورٹ دیم, اینڈ ہم لوگ ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہماری جو ہے وہ دھیان ہوتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہماری کمیونٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں لیڈ آپ ہی کرتے ہیں. جی الحمدللہ شروع سے سنس دا پارٹیشن. ہاں, آپ کے دادا اور میرے پردادا حضور تھے, دادا اور آپ کے ابا حضور, اور اب یہ رسپانسبلٹی آپ کے سر پر ہے, آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کتنے سارے لوگ ہیں اس میں, امریکہ کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ کی اپنی جو اسٹڈیز ہیں, کوالیفیکیشن ہے, وہ آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی؟ جی میں نے جو میرا ہائر اسکول تھا وہ میں نے کراچی کا جو ون آف دا بیسٹ سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں آفٹر سٹی اسکول سینٹ مائیکلس کانوینٹ اسکول سے کیا. پھر اس کے بعد میں 3 سے 4 سال جو ہے وہ پنو عقیل کینٹونمنٹ میں ایز اے کیڈٹ کالج میں رہا, آرمی والوں کی 4 سال میری ٹریننگ ہوئی. اچھا جی ہاں. پھر آفٹر انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا آپ نے کیڈٹ کالج کمپلیٹ کیا؟ جی میں نے میرے 2 سال رہ گئے تھے, ویسے 5 سال کا جو ہے وہ پورا آفٹر کلاس 8 وہ انٹرمیڈیٹ تک تھا. تو آفٹر 10 دین آئی وینٹ ٹو امیریکا, وہاں پہ میکنی اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا, اینڈ دین وہاں سے پھر جو ہے واپس آ کے جو سب سے بڑی تعلیم ہے وہ ہم نے اپنے والد صاحب سے لی, ان کے چرنوں میں بیٹھ کے جو جوناگڑھ کے معاملات ہیں, جو اسٹیٹ افیئرز ہیں, اور جو کمیونٹی افیئرز ہیں, ہاؤ ٹو لیڈ دا کمیونٹی, یہ سب کچھ میں نے ان سے سیکھا.
اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں یہ لازمی مینشن کروں گا کہ میں نے اسپریچول ٹریننگ لی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سلسلہ ہے تعلیم بھی جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، وہ میں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جو ہے وہ لی۔ زبردست زبردست جی، اپنے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو انوائٹ کرنے کا، اپنے شو کی زینت بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ تھینک یو ویری مچ محترمہ صاحبہ۔ جی، ہمارے ساتھ جناب نواب آف جوناگڑھ جناب نواب علی مرتضیٰ خان جی صاحب تھے۔